अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज से हम मशहूर नावल दी अल्केमिस्ट का उर्दू तर्जमा शुरू कर रहे हैं। इस नावल के मुसन्निफ़ पाउलो कोएल्हो हैं। आज के एपिसोड में नावल का प्रेफ़ेस यानी दिबाचा भी मौजूद है। इसका दिबाचा पढ़ना और सुनना इसलिए ज़रूरी है, इसके बाद आपको नावल की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। तो इसका जो दिबाचा है उसका उन्वान है 10 साल क़ब्ल। मुझे अमरीकी पब्लिशर हार्पर कोलिंस का ख़त वसूल हुआ जिसमें लिखा था, द अल्केमिस्ट का मुताला करना ऐसे है जैसे आप सुबह सवेरे उठकर सूरज का नज़ारा कर रहे हों, जबकि बाकी सब लोग गहरी नींद के मज़े लेने में मसरूफ़ हों। मैं बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और अपने आप से कहा, बस किताब अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाया होने वाली है। इस वक्त मैं खुद को एक मुसन्निफ़ साबित करने की जस्तजू में था, बावजूद इसके कि तमाम आवाज़ें मुझे कह रही थीं कि ये नामुमकिन है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्वाब हकीकत का रूप धार रहा था। अमेरिका में पहले 10, फिर 1000 और फिर 1 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हो गईं। एक दिन एक ब्राज़ीली सहाफ़ी ने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि सदर क्लिंटन की ये किताब पढ़ते हुए तस्वीर बनाई गई है। कुछ अर्सा बाद मैं तुर्की में था। मैंने वैनिटी फेयर मैगज़ीन खोला तो इसमें जूलिया रॉबर्ट्स का ये दावा था कि वो इस किताब को पूजा करने की हद तक चाहती हैं। मियामी के एक साहिल पर चलते हुए मैंने एक बेटी को अपनी माँ से ये कहते सुना, आपको अल्केमिस्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब का तर्जुमा 56 ज़ुबानों में हो चुका है और इसकी 20 मिलियन से ज़ायद कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया है कि इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है। इसका ईमानदारी पर मबनी जवाब ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं जो जानता हूँ वो ये है कि चरवाहे सांतियागो की तरह हम सबको अपने अंदर की आवाज़ से आगाह रहने की ज़रूरत है। अंदर की आवाज़ क्या है? ये अल्लाह ताला की रहमत है। ये वो रास्ता है जो अल्लाह ज़मीन पर आपके लिए मुंतखब करता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे अंदर जज्बा पैदा कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी रवायत यानी अंदर की आवाज़ का ताक़ुब कर रहे हैं। ताहम हमारे अंदर अपने ख्वाब का सामना करने की ताकत नहीं होती। क्यों? इसकी राह में 4 रुकावटें हैं। पहली ये कि हमें बचपन से ही ये बताया जाता है कि हम जो भी करना चाहते हैं वो नामुमकिन है। हम इसी तसव्वुर के साथ जवान होते हैं और जैसे-जैसे वक्त गुज़रता जाता है, तअस्सुब, खौफ और जुर्म की तहें भी तबीज़ होती जाती हैं। इस तरह एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे अंदर की आवाज़ हमारी रूह की गहराइयों में यूं दफन हो जाती है कि वो सुनाई नहीं देती, लेकिन मौजूद फिर भी होती है। अगर हम इस ख्वाब को खोद निकालने की हिम्मत करते हैं तो हमें दूसरी रुकावट का सामना करना पड़ता है। ये रुकावट मोहब्बत है। हम जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन अपने ख्वाब के ताक़ुब में दूसरी हर चीज़ को छोड़कर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को दुख देने के ख्याल से डर जाते हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि मोहब्बत रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाला जज्बा है। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि जो हकीकत में हमारे खैर ख्वाह है वो हमें खुश देखना चाहते हैं और इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए भी तैयार है। जब हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि मोहब्बत एक ताकत है तो फिर तीसरी रुकावट हमारे सामने आ जाती है। ये रुकावट शिकस्त का खौफ है। जब कोई मनसूबा कामयाब ना हो तो ख्वाबों के लिए लड़ने वाले हम जैसे लोग ज़्यादा अजियत झेलते हैं, क्योंकि हम ओह अच्छा, मैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था जैसे पुराने बहाने का सहारा नहीं ले सकते। हम तो इसको चाहते हैं, इसके लिए हमने हर चीज़ दांव पर लगा दी है और ये भी जानते हैं कि अंदर की आवाज़ पर चलने का रास्ता दूसरे किसी भी रास्ते की निस्बत आसान नहीं। जब तक हम इस पर दिलो जान से ना चले हों, फिर भी हम जैसे रोशनी के जंगजुओं को मुख्तलिफ औकात में सब्र का मुजाहिरा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि कायनात हमारे लिए साजगार हालात पैदा कर रही है, मगर हम शायद ये नहीं जानते कि कैसे। मैं खुद से सवाल पूछता हूँ कि क्या शिकस्त लाजमी है? अच्छा, लाजमी हो या ना हो, शिकस्त होती ज़रूर है। जब हम अपने ख्वाब के लिए लड़ने का आगाज़ करते हैं तो हमारे पास तजुर्बा नहीं होता। हम कई गलतियाँ करते हैं। ज़िंदगी का राज यूँ कह लें कि 7 बार गिर कर 8 बार उठने में है। जब हम दूसरों की निस्बत ज़्यादा अज़ियत बर्दाश्त करते हैं तो फिर अंदर की आवाज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि जब हम एक बार नाकामियों पर काबू पा लेते हैं तो हमारे अंदर राहत का एहसास और एतमाद भर जाता है। अपने दिल की गहराइयों से हम जानते हैं कि हम खुद को ज़िंदगी के मोजज़े के काबिल बना रहे हैं। हम मुसर्रत व वल्वले के साथ जीना शुरू कर देते हैं। अचानक रूनमा होने वाले शदीद मसाइब बज़ाहिर काबिल बर्दाश्त नज़र आने वाली मुश्किलात की निस्बत जल्द गुजर जाते हैं। मुअख्खर ज़िक्र मुश्किलात तो सालों डेरा जमाए रखती हैं और हमें एहसास दिलाए बगैर हमारी रूह तक को दीमक की तरह चाट जाती हैं। और एक दिन आता है जब हम इस तलखी से निजात पाने के काबिल ही नहीं रहते और यूं ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। अपने ख्वाबों को खोदने, मोहब्बत की ताकत से इनकी परवरिश करने और कई साल तक नाकामी के ज़ख्म सहने के बाद
شاید اگلے ہی دن اچانک ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے چاہا تھا وہ تو سامنے موجود اور ہمارا منتظر ہے۔ پھر چوتھی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے۔ وہ رکاوٹ ہے اپنے خواب کو محسوس کرنے کی جس کے لیے ہم ساری عمر لڑتے ہیں۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا، ہر شخص اسی چیز کو مار دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ سچ بھی ہے، ہم جس چیز کو چاہتے ہیں اسے پا لینے کا امکان ہی عام انسان کی روح کو خطا سے بھر دیتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد موجود ان لوگوں پر نظر دوڑاتے ہیں جو اپنی من پسند چیز کے حصول میں ناکام رہے۔ ایسا کر کے ہم یہ گمان پال لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنی من چاہی چیز حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اب تک ہم نے کون کون سی رکاوٹیں عبور کی ہیں، کون سے مصائب جھیلے ہیں اور کیا کچھ قربان کیا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اندر کی آواز ان کی گرفت میں تھی، لیکن انہوں نے ایسی احمقانہ غلطیاں کی کہ وہ کبھی بھی منزل تک نہ پہنچ سکے جو صرف ان سے چند قدم کی دوری پر تھی۔ یہ تمام رکاوٹوں سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں خوشی اور فتح کو تیاگ دینے والا ایک بزرگانہ احساس پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود کو اس چیز کا اہل سمجھتے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اتنی سخت جدوجہد کی، تو پھر آپ قدرت کا ایسا اعلی کار بن جاتے ہیں جو ساری دنیا کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تب آپ کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ اس مقام پر کیوں ہیں۔ ناظرین، آپ نے دی الکیمسٹ کا دیباچہ سنا۔ آئیے اب کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الکیمسٹ نے ایک کتاب اٹھائی جو قافلے میں سے کوئی ایک لے کر آیا تھا۔ ورگردانی کرتے ہوئے اسے نارسیسس کی کہانی ملی۔ الکیمسٹ نے نارسیسس کی دیو مالائی کہانی کے بارے میں جانا کہ ایک نوجوان اپنی خوبصورتی کو غور سے دیکھنے کے لیے روزانہ جھیل کے کنارے گھٹنوں کے بل جھکا کرتا تھا۔ وہ اپنی ذات کے حصار میں اس قدر کھو گیا کہ ایک دن وہ ندی میں گرا اور ڈوب گیا۔ جس جگہ پر وہ گرا وہاں ایک پھول اگا جو نارسیسس کہلایا۔ لیکن کتاب کے مصنف نے کہانی اس طرح ختم نہ کی۔ اس نے لکھا کہ جب نارسیسس کی موت ہوئی تو جنگل کی دیوی نمودار ہوئی۔ دیوی نے دیکھا کہ تازہ پانی کی جھیل نمکین آنسوؤں کی جھیل میں بدل چکی ہے۔ تم روتی کیوں ہو؟ دیوی نے پوچھا۔ جھیل نے جواب دیا، میں نارسیسس کے لیے روتی ہوں۔ آہ، اس میں کوئی حیرانگی نہیں کہ تم اس کے لیے روتی ہو۔ وہ کہتے تھے، ہم ہمیشہ جنگل میں اس کا تعاقب کرتے تھے، اتنا نزدیک سے اس کی خوبصورتی کا نظارہ تم ہی کرتی تھی۔ لیکن کیا نارسیسس خوبصورت تھا؟ جھیل نے پوچھا۔ یہ تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ دیوی نے حیرانگی سے کہا۔ آخر ہر روز خود کو غور سے دیکھنے کے لیے تمہارے ہی کناروں پر جھکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے جھیل خاموش ہو گئی۔ آخر وہ بولی، میں نارسیسس کے لیے روتی ہوں، لیکن میں نے کبھی محسوس نہ کیا کہ وہ خوبصورت تھا۔ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ جب بھی وہ میرے کناروں پر جھکتا تھا تو میں اس کی آنکھوں میں اپنی خوبصورتی منعکس دیکھ سکتی تھی۔ کتنی پیاری کہانی ہے، الکیمسٹ نے سوچا۔ لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ جب وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ ایک ویران چرچ میں پہنچا تو شام گہری ہو رہی تھی۔ چرچ کی چھت گرے عرصہ بیت چکا تھا اور مقدس ظروف اور پادریوں کے لبادے رکھنے والی جگہ پر ایک بہت بڑا مصری توت کا درخت اگایا تھا۔ اس نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا، اس بات کی یقین دہانی کی کہ آیا تمام بھیڑیں تباہ شدہ گیٹ سے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ تب اس نے لکڑی کے کچھ تختے گیٹ میں پھنسا دیے تاکہ رات کے وقت بھیڑوں کو باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ اس علاقے میں بھیڑیے تو نہیں تھے، لیکن اگر کوئی جانور رات کے وقت باہر نکل جاتا تو لڑکے کو اگلا سارا دن اس کی تلاش میں گزارنا پڑتا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور وہ کتاب جو اس نے حال ہی میں ختم کی تھی اسے تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے خود سے کہا کہ اسے زیادہ موٹی کتابیں پڑھنا ہوں گی کیونکہ یہ دیر تک چلتی اور زیادہ آرام دہ تکیہ بن سکتی ہیں۔ جب وہ جاگا تو ابھی خاصا اندھیرا تھا۔ وہ اوپر دیکھ کر جزوی تباہ شدہ چھت میں سے ستاروں کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا، میں تھوڑا مزید سونا چاہتا ہوں۔ اس نے آج رات بھی وہی خواب دیکھا جو گزشتہ ہفتے دیکھا تھا، اور اس بار پھر خواب مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھا اور ڈنڈا لے کر بھیڑوں کو جگانا شروع کر دیا جو ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے یہ بات نوٹس کی کہ جو ہی وہ جاگا اس کے زیادہ تر جانوروں نے بھی ہل جل شروع کر دی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی پراسرار توانائی یا طاقت نے اس کی اور بھیڑوں جن کو وہ لے کر گزشتہ 2 سال سے چارہ پانی کی تلاش میں دیہی علاقے میں گھوم رہا تھا کہ زندگی میں کوئی خاص ربط پیدا کر دیا ہے۔ وہ اس حد تک میرے ساتھ مانوس ہو چکی ہیں کہ میرے معمول تک سے واقف ہے۔ وہ بول بڑھایا۔ اس کے بارے میں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ معاملہ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ خود ہی بھیڑوں کے معمول کا عادی ہو چکا ہو۔ ان میں کچھ ایسی بھی تھیں جنہوں نے جاگنے میں قدرے دیر لگا دی۔ لڑکے نے ایک ایک کر کے سب کو ان کا نام لے کر چھڑی سے چوکے لگائے۔ اسے ہمیشہ سے یقین تھا کہ بھیڑیں وہ سب سمجھنے کے قابل ہیں جو وہ کہتا ہے۔
اسی لیے تو کبھی وہ ان کو کتاب کے وہ حصے بھی پڑھ کر سناتا جو اس کو متاثر کرتے، کبھی ان کو کھیتوں والے گڈریے کی تنہائی اور خوشی کے بارے میں بتاتا، اور کبھی ان کے سامنے ان چیزوں پر تبصرہ کرتا جو انہوں نے ان دیہاتوں میں دیکھی ہوتی جن کے پاس سے وہ گزرے تھے۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے وہ ان کے ساتھ صرف اس تاجر کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتا رہا تھا جس کے گاؤں میں وہ محض 4 دن بعد پہنچنے والے تھے۔ وہ اس گاؤں میں پہلے صرف گزشتہ برس ایک بار آیا تھا۔ تاجر ڈرائی گوڈز شاپ کا مالک تھا جس کا یہی تقاضا ہوتا کہ بھیڑوں کی اون اس کے سامنے اتاری جائے تاکہ اسے دھوکہ نہ دیا جا سکے۔ لڑکے کو اس دکان کے بارے میں اس کے ایک دوست نے بتایا تھا، تب ہی وہ وہاں اپنی بھیڑیں لے کر گیا تھا۔ لڑکے نے تاجر سے کہا، میں کچھ اون فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ دکان پر رش تھا اس لیے اس آدمی نے گڈریے سے سپہر تک انتظار کرنے کا کہا۔ لڑکے نے دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بیگ سے ایک کتاب نکالی۔ پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی، میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ گڈریے بھی پڑھنا جانتے ہیں۔ لہراتے لمبے سیاہ بالوں اور عرب فاتحین کی یاد دلاتی آنکھوں والی یہ ایک روایتی اندلسی لڑکی تھی۔ اچھا، عموماً میں کتابوں سے زیادہ اپنی بھیڑوں سے سیکھتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی گفتگو کے دوران اس نے بتایا کہ وہ تاجر کی بیٹی ہے۔ اس نے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بھی باتیں کی جہاں ہر دن دوسرے تمام دنوں جیسا ہی تھا۔ لڑکے نے اسے اندلس کے دیہات کے بارے میں بتایا اور دوسرے ان قصبوں کی باتیں کی جہاں وہ رکا تھا۔ بھیڑوں کے ساتھ باتیں کرنے کی نسبت یہ ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ ایک مرحلے پر لڑکی نے پوچھا، تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکے نے کہا، اسکول میں، جیسے ہر کوئی سیکھتا ہے۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم پھر چرواہے کیوں ہو؟ لڑکے نے سوال نظر انداز کرنے کے لیے منہ ہی منہ میں جواب بڑبڑایا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ سمجھ نہیں سکے گی۔ وہ اسے اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا اور وہ اپنی شوخ اور چمکدار آنکھوں سے خوف اور حیرانی کا اظہار کرتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکے کے دل میں خواہش جاگی کہ کاش دن کبھی ختم ہی نہ ہو، اس کا باپ مصروف رہے اور اسے 3 دن تک انتظار کرواتا رہے۔ ایسی تمنا اس کے دل میں پہلے کبھی نہیں جاگی تھی، لیکن اب اس نے چاہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر ٹھہر جائے، لڑکی کے ساتھ، اس کی سیاہ تاب زلفوں کے ساتھ، جہاں اس کے دن کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ لیکن آخرکار تاجر آن ٹپکا اور اس نے لڑکے کو حکم دیا کہ 4 بھیڑوں کی اون اتار لے۔ اس نے ان کی قیمت ادا کی اور لڑکے سے اگلے سال پھر آنے کا کہا۔ اب صرف 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں پہنچنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھا، مگر ساتھ ہی اس بات پر قدرے پریشان بھی کہ کہیں وہ لڑکی اسے بھول ہی نہ گئی ہو، کیونکہ بہت سے بھیڑیں چرانے والے اون بیچنے کے لیے وہاں سے گزرتے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنی بھیڑوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں دوسری جگہوں پر اور بھی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں، مگر اندر ہی اندر اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس سے فرق تو پڑتا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ گڈریے ملاحوں اور گشتی سیلز مینوں کی طرح کوئی ایسی جگہ تلاش کر ہی لیتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہو جو انہیں آوارہ گردی کی مسرتیں بھلانے پر مجبور کر سکے۔ دن نکل رہا تھا اور گڈریے نے اپنی بھیڑوں کو سورج کی سمت ہنکارا۔ اس نے سوچا کہ انہیں تو کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہی نہیں پڑتا، شاید اسی لیے یہ ہمیشہ میرے قریب رہتی ہے۔ بھیڑوں کو تو بس چارے اور پانی سے ہی سروکار ہوتا ہے۔ چونکہ لڑکا جانتا تھا کہ اندلس میں اچھی چراگاہیں کہاں کہاں ہیں، اس لیے وہ اس کی بہترین دوست تھی۔ سورج نکلنے سے غروب آفتاب تک ان کے دن بالکل ایک جیسے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، اس لیے لڑکا جب انہیں شہر کے نظاروں کے بارے میں بتاتا تو وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہ تو بس چارے اور پانی پر ہی قانع تھیں، اور اس کے بدلے میں وہ بڑی فراخ دلی سے سنگت، اون اور کبھی کبھار گوشت دیتی تھی۔ لڑکے نے سوچا کہ اگر میں ایک بلا بن جاؤں اور انہیں ایک ایک کر کے مارنے کا فیصلہ کر لوں تو انہیں اس وقت خبر ہوگی جب ان میں سے زیادہ تر ذبح ہو چکی ہوں گی۔ چونکہ میں ان کو پالتا ہوں اس لیے وہ مجھ پر یقین کرتی ہیں اور اپنی جبلت پر بھروسہ کرنا بھول ہی چکی ہیں۔ لڑکا اپنے ان خیالوں پر ششدر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ چرچ جس میں سائکا مور کا درخت اگا تھا اسیب زدہ جگہ ہو، اور اسی وجہ سے اس نے خواب 2 بار دیکھا اور یہی اس کے وفادار ساتھیوں پر غصے کا سبب بن رہا ہے۔ اس نے گزشتہ رات بچ جانے والی شراب میں سے تھوڑی سی پی اور جیکٹ اپنے جسم پر لپیٹ لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد جب سورج جوبن اور حدت زوروں پر ہوگی وہ اپنے ریول کو کھیتوں کے پار نہیں لے جا سکے گا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے اور ان دنوں سارا اسپین دن کے وقت سویا رہتا تھا۔ سورج کی حدت رات ہونے تک جاری رہے گی اور تب تک اسے جیکٹ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ جب اس نے جیکٹ کے وزن کی شکایت کی تو اسے فوری یاد آیا کہ یہ جیکٹ ہی تھی جس نے اسے سحری کے وقت کی ٹھنڈ سے بچایا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہمیں تبدیلی کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ اسی خیال کے ساتھ اس نے جیکٹ کے وزن اور اس سے ملنے والی گرماہٹ کا شکریہ ادا کیا۔ جیکٹ اور لڑکے دونوں کا ایک مقصد تھا، اس کی زندگی کا مقصد سفر کرنا تھا۔ تبھی تو 2 سال تک اندلس کی سرزمین پر سفر کرنے کے بعد وہ علاقے کے تمام شہروں کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ اس ملاقات پر وہ لڑکی کو بتائے گا کہ ایک بھیڑیں چرانے والے کے لیے پڑھنا کیسے اتنا آسان ہے۔ وہ 16 سال کی عمر تک ایک مذہبی اسکول میں جاتا رہا تھا۔
اس کے والدین اسے پادری بنانا چاہتے تھے کیونکہ ایک عام کسان خاندان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ وہ بھیڑوں کی طرح پانی اور خوراک کے لیے سخت محنت کرتے تھے۔ اس نے اسپینی، لاطینی زبان اور مذہبی علوم کا مطالعہ کیا تھا، لیکن بچپن ہی سے اس کی خواہش تھی کہ وہ ساری دنیا دیکھے۔ یہ اس کے لیے خدا کی ذات اور انسان کے گناہوں کے بارے میں جاننے سے بھی زیادہ اہم تھا۔ ایک سپہر جب وہ اپنے والدین سے ملنے گیا تو اس نے ہمت کی اور اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ پادری نہیں بننا چاہتا بلکہ سیاحت کرنا چاہتا ہے۔ بیٹے، ساری دنیا کے لوگ اس گاؤں سے گزر چکے ہیں، باپ نے کہا۔ وہ نئی چیزوں کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ وہ قلعہ دیکھنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، لیکن اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لمحہ موجود کے بجائے ان کا ماضی ہی بہتر تھا۔ ان میں بعض سیاہ فام ہوتے ہیں اور بعض سنہرے بالوں والے، مگر بنیادی طور پر وہ وہاں موجود لوگوں جیسے ہی ہیں۔ لیکن میں قصبے میں ان قلعوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں، لڑکی نے وضاحتی انداز میں کہا۔ اس کے باپ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ لوگ جب ہماری سرزمین دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں ان کی سرزمین دیکھ کر جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے رہتے ہیں، اس کے بیٹے نے کہا۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ دولت ہوتی ہے، لہٰذا وہ سفر کرنا برداشت کر سکتے ہیں، اس کے باپ نے کہا۔ لیکن ہم میں سے وہی لوگ سفر کرتے ہیں جو گڈریے ہوں۔ اچھا، تو پھر میں گڈریا ہی بنوں گا۔ اس کے باپ نے مزید کچھ نہ کہا اور اگلے دن اسے ایک تھیلی دی جس میں سونے کے 3 قدیمی اسپینی سکے تھے۔ مجھے ایک دن یہ کھیتوں میں ملے تھے، میں چاہتا تھا کہ تمہاری وراثت کا حصہ بنے، لیکن ان سے تم بھیڑوں کا ریوڑ خرید لو، بھیڑوں کو کھیتوں میں لے جاؤ، کسی دن تمہیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارا دیہی علاقہ سب سے بہتر اور ہماری خواتین سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس نے بیٹے کو بہت سی دعائیں دیں۔ لڑکے نے باپ کی آنکھوں میں خود ساری دنیا کا سفر کرنے کے قابل ہونے کی خواہش دیکھی، اگرچہ اس کے باپ کو اپنی اس خواہش کو کئی سالوں کی گرد، روزی روٹی کی جد و جہد کے بوجھ اور ہر رات ایک ہی جگہ پر سونے کے معمول کے نیچے دبانا پڑا تھا، لیکن یہ پھر بھی زندہ تھی۔ سرخی مائل افق سے سورج نمودار ہوا تو لڑکے نے باپ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچا اور خوش ہوا۔ وہ پہلے بھی کئی قلعے دیکھ اور کئی عورتوں سے مل چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر اس کی منتظر تھی۔ اس کی ملکیت میں ایک جیکٹ، بھیڑوں کا ایک ریوڑ اور ایک کتاب تھی جس کا وہ دوسری کتاب سے تبادلہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنے خواب کے لیے گھر سے باہر رہ رہا تھا۔ اگر وہ اندلس کی سرزمین سے اکتا گیا تو اپنی بھیڑیں بیچ کر سمندر کی طرف نکل سکتا ہے۔ اس طرح وہ سمندر کا بہت سا حصہ دیکھنے تک کئی دوسرے شہروں، خواتین اور خوش رہنے کے مواقع کے بارے میں جان چکا ہوگا۔ اس نے طلوع ہوتے سورج کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا، میں مذہبی درسگاہ میں خدا کو نہیں پا سکتا تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ سفر کی کوئی نئی راہ تلاش کر لیتا۔ ملک کے ان حصوں میں سے کئی بار گزرنے کے باوجود وہ اس بے آباد چرچ میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ دنیا تو بہت بڑی اور لامتناہی تھی، لیکن اسے صرف اپنی بھیڑوں کو کچھ دیر کے لیے ان کی مرضی سے چلنے کی اجازت دینا پڑتی، اور اس دوران وہ خود کئی دلچسپ چیزیں دریافت کر لیتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑیں نہیں جانتی کہ وہ ہر روز ایک نئی راہ پر چل رہی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ ارد گرد کے کھیت نئے اور موسم بدلے ہوئے ہیں۔ وہ تو بس پانی اور چارے کے بارے میں ہی سوچتی ہیں۔ لڑکے نے سوچا کہ شاید ہم سب ایسے ہی ہیں، شاید میں بھی، کیونکہ میں نے جب سے تاجر کی بیٹی کو دیکھا ہے کسی اور عورت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ سورج کی طرف دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ دوپہر ہونے سے پہلے طریفہ پہنچ جائے گا۔ وہاں وہ اپنی کتاب کا بڑی کتاب سے تبادلہ کر سکتا تھا، بوتل شراب سے بھروا سکتا تھا، بال اور شیو بنا سکتا تھا، کیونکہ اس نے خود کو لڑکی کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ اس امکان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بڑے ریوڑ والا گڈریا اس سے پہلے وہاں پہنچ کر لڑکی کا ہاتھ مانگ چکا ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی خواب ہو جو حقیقت بن کر زندگی کو دلچسپ بنا دے، اس نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور چلنے کی رفتار بڑھا دی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ طریفہ میں ایک بوڑھی عورت ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ بڑھیا لڑکے کو اپنے گھر کے عقب میں موجود کمرے میں لے گئی، جسے رنگ برنگے دانوں سے بنے ایک پردے کی مدد سے دیوان خانہ سے الگ کیا گیا تھا۔ کمرے کا فرنیچر ایک ٹیبل، 2 کرسیوں اور حضرت یسوع کی ایک شبیہ پر مشتمل تھا۔ عورت خود بیٹھ گئی، لڑکے کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر منہ ہی منہ میں دعا پڑھنے لگی۔ یہ کوئی خانہ بدوشوں کی دعا لگ رہی تھی۔ لڑکا پہلے بھی سفر کے دوران خانہ بدوشوں کے ساتھ وقت گزارنے کا تجربہ کر چکا تھا۔ خانہ بدوش بھی سفر کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھیڑوں کے ریوڑ نہیں ہوتے۔ لوگوں کی رائے تھی کہ خانہ بدوش دوسروں کو دھوکہ دینے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا شیطان کے ساتھ معاہدہ ہوتا تھا اور وہ دوسروں کے بچے اغوا کر کے انہیں اپنے پراسرار اڈوں پر لے جا کر انہیں اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ لڑکے کو بچپن میں یہی خوف دامن کی رہتا تھا کہ اسے خانہ بدوش پکڑ کر لے جائیں گے
اور اب جب بوڑھی عورت نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تو اس کے بچپن کا وہی خوف دوبارہ بیدار ہو گیا۔ لڑکے نے خود کو یقین دلاتے ہوئے سوچا کہ بڑھیا ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے تو اپنے کمرے میں حضرت یسوع کی شبیہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کانپنے نہیں دینا چاہتا تھا، مبادا کہ عورت کو پتہ چل جائے کہ وہ ڈرا ہوا ہے۔ البتہ اس نے دل ہی دل میں دعا ضرور مانگنا شروع کر دی تھی۔ بڑھیا نے لڑکے کے ہاتھوں سے نظر ہٹائے بغیر بہت دلچسپ کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔ لڑکا گھبرا رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عورت نے جب یہ محسوس کیا تو اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ لڑکے نے یہاں آنے پر پچھتاتے ہوئے کہا، میں یہاں آپ کو اپنا ہاتھ دکھانے نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بہتر ہے وہ عورت کو اس کی فیس دے اور کچھ جانے بغیر یہاں سے چلا جائے۔ تم یہاں آئے تھے کہ تم اپنے خوابوں کے بارے میں کچھ جان سکو، عورت نے کہا۔ خواب اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتے ہیں، جب وہ ہماری زبان میں بات کرتا ہے تو میں وضاحت کر سکتی ہوں کہ اس نے کیا کہا، لیکن اگر روح کی زبان میں بولے تو پھر صرف اور صرف تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ مگر بات در اصل یہ ہے کہ میں تم سے مشورہ دینے کی فیس ضرور لوں گی۔ لڑکی نے سوچا ایک اور جان، لیکن اس نے چانس لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ گڈریے تو ہمیشہ خطرہ مول لیتے ہیں، چاہے یہ خطرہ بھیڑیوں اور خشک سالی کا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی سے تو ایک گڈریے کا جیون پرجوش بنتا ہے۔ میں نے ایک ہی خواب 2 بار دیکھا ہے، اس نے کہا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک کھلے میدان میں ہوں۔ اتنے میں ایک بچہ نمودار ہوا اور اس نے جانوروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ مجھے لوگوں کا یہ عمل اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بھیڑیں اجنبیوں سے ڈر جاتی ہیں، مگر بچے ہمیشہ ان کو ڈرائے بغیر ان سے کھیلتے رہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جانور انسانوں کی عمر کے بارے میں کیسے جان جاتے ہیں۔ مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ، عورت نے کہا۔ میں نے کھانا پکانے جانا ہے، اور پھر تمہارے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، اسی لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کچھ دیر میری بھیڑوں کے ساتھ کھیلتا رہا، لڑکی نے قدرے بے چینی سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور احرام مصر تک پہنچا دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے یہ جاننے کے لیے رکا کہ آیا بڑھیا احرام مصر کے بارے میں کچھ جانتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر احرام مصر پر اس نے آخری 3 الفاظ ٹھہر ٹھہر کر بولے تاکہ عورت سمجھ سکے۔ بچے نے مجھے کہا، اگر تم یہاں آئے ہو تو تمہیں خفیہ خزانہ ملے گا۔ اور دونوں بار جب بچہ مجھے صحیح مقام بتانے والا تھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ عورت کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، اور پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور غور سے دیکھنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا، اب میں تم سے کوئی فیس وصول نہیں کروں گی، لیکن اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو میں اس کا 10واں حصہ لوں گی۔ لڑکا خوشی کے مارے ہنس پڑا، کیونکہ خفیہ خزانے کے بارے میں خواب کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی جمع پونجی ضائع ہونے سے بچ رہی تھی۔ اچھا تو پھر خواب کی تعبیر بتاؤ، اس نے کہا۔ پہلے قسم کھاؤ کہ جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اس کے بدلے تم مجھے خزانے کا 10واں حصہ دو گے۔ گڈریے نے قسم کھائی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ عورت نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ قسم کھانے کے لیے کہا۔ عورت نے کہا، یہ خواب دنیا کی زبان میں ہے، میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن تعبیر بہت مشکل ہے، اس لیے جو کچھ تمہیں ملے گا میں اس کے ایک حصے کی مستحق ہوں۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں احرام مصر جانا ہوگا۔ میں نے تو کبھی ان کے بارے میں نہیں سنا، لیکن ان کے بارے میں تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے، تو یہ موجود ہے۔ وہاں تمہیں خزانہ ملے گا جیسے تم امیر انسان بن جاؤ گے۔ لڑکا حیران ہوا اور ساتھ ہی کچھ خفا بھی۔ اسے اس مقصد کے لیے اس بڑھیا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ بڑھیا کو اس کے بدلے ہرگز کوئی ادائیگی نہیں کرنے والا۔ وہ بولا، مجھے اس کے لیے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا کہ تمہارا خواب پیچیدہ ہے۔ زندگی میں عام چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، انہیں صرف عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، اور میں تو عقل مند ہوں نہیں۔ مجھے کچھ دوسرے فنون سیکھنا پڑے، جیسا کہ ہاتھ کی لکیریں پڑھنا وغیرہ۔ اچھا تو میں احرام مصر تک پہنچوں گا کیسے؟ میں تو صرف خوابوں کی تعبیر بتاتی ہوں، یہ نہیں جانتی کہ انہیں حقیقت کا روپ کیسے دینا ہے۔ اسی لیے مجھے اس پر گزارا کرنا پڑتا ہے جو میری بیٹیاں مجھے مہیا کرتی ہیں، اور اگر میں کبھی احرام مصر نہ پہنچ سکا تو پھر مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا۔ عورت نے لڑکے کو یہ کہتے ہوئے چلے جانے کا کہا کہ وہ اس کے ساتھ بہت وقت ضائع کر چکی ہے۔ لڑکا بہت مایوس ہوا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ ابھی اس نے بہت سے امور سر انجام دینے ہیں۔ وہ کچھ کھانے کی غرض سے مارکیٹ گیا۔ اس نے اپنی کتاب کے بدلے زیادہ موٹی کتاب حاصل کی اور پلازے میں موجود ایک ٹیبل پر چلا گیا تاکہ ابھی ابھی گئی شراب کا معیار پرکھ سکے۔ آج کا دن بہت گرم تھا، اس لیے شراب نے اسے تازگی کا احساس دیا۔ بھیڑیں شہر سے باہر ایک باڑے میں تھیں جو اس کے دوست کی ملکیت تھا۔ لڑکا شہر میں کئی لوگوں کو جانتا تھا، وہ ہمیشہ نئے نئے دوست بناتا تھا، اسی لیے سفر کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ مزید یہ کہ ان سب کے ساتھ اسے اپنا سارا وقت نہیں گزارنا پڑتا تھا، جبکہ روزانہ ایک ہی جیسے لوگوں سے ملے، جیسا کہ اس کے ساتھ مدرسے میں ہوا تھا، تو وہ لوگ اس انسان کی زندگی کا حصہ بن کر اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور جب وہ ان کے مطابق نہیں بن پاتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ واضح تصور ہوتا ہے کہ دوسروں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، مگر اپنے بارے میں ایسا خیال کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سورج قدرے نیچے ہو جائے تو وہ اپنا ریوڑ لے کر کھیتوں میں نکلے گا۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد وہ تاجر کی بیٹی کے پاس ہوگا۔ اس نے کتاب پڑھنا شروع کر دی جس کے پہلے صفحے پر تدفین کا ذکر تھا۔ ان لوگوں کے نام اتنے مشکل تھے کہ اسے ان کی ادائیگی میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی کردار کے بارے میں بات کرے گا تاکہ پڑھنے والوں کو نام یاد رکھنے میں دقت نہ ہو۔ آخرکار جب وہ مطالعہ پر توجہ مرکوز کرنے میں کامیاب ہوا تو اسے کتاب قدرے بہتر لگی۔ تدفین برف باری والے دن ہو رہی تھی، اس لیے ٹھنڈک کا احساس اسے بھلا محسوس ہوا۔ جب وہ پڑھ رہا تھا تو ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس بیٹھ گیا جس نے اس سے گفتگو کا آغاز کرنے کی کوشش کی۔ بوڑھے آدمی نے پلازے میں موجود لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کام، لڑکے نے بے رخی سے جواب دیا۔ اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ مطالعہ پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہے۔ دراصل وہ اس وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا جب تاجر کی بیٹی کی موجودگی میں اس کی بھیڑوں کی اون اتاری جا رہی ہوگی تاکہ لڑکی جان سکے کہ وہ مشکل کام بھی سر انجام دینے کے قابل ہے۔ وہ اس منظر کے بارے میں پہلے بھی کئی بار سوچ چکا تھا، اور ہر بار جب وہ یہ وضاحت کرتا بھیڑ کی اون پچھلے حصے سے شروع کر کے آگے تک اتاری جاتی ہے تو لڑکی بہت حیران ہوتی۔ اس نے اس وقت سنانے کے لیے اچھی اچھی کہانیاں بھی یاد کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے زیادہ تر کہانیاں اس نے کتابوں سے پڑھی ہوتی، لیکن انہیں بیان اس طرح کرتا جیسے یہ اس کے اپنے تجربات پر مبنی ہو۔ لڑکی کو چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اس فرق کے بارے میں کبھی بھی نہ جان سکی۔ اس دوران بوڑھا آدمی اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے اور کیا وہ اس کی شراب سے ایک گھونٹ پی سکتا ہے۔ لڑکے نے اس امید کے ساتھ بوتل اسے دے دی کہ شاید اس کے بعد وہ اسے تنہا چھوڑ دے، مگر بوڑھا آدمی اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے۔ لڑکے کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے دوسرے بینچ پر جا بیٹھے، لیکن اس کے والد نے اسے بڑوں کے ساتھ مؤدب رہنے کی نصیحت کر رکھی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے آدمی کی طرف بڑھا دی۔ ایسا کرنے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ اسے خود کتاب کا عنوان پڑھنا نہیں آتا تھا، اور دوسری یہ کہ اگر بوڑھے آدمی کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو وہ خود ہی شرمندہ ہو کر اپنی مرضی سے کسی دوسرے بینچ پر بیٹھ جائے گا۔ بوڑھے آدمی نے کتاب کے دونوں طرف دیکھتے ہوئے اس طرح کہا جیسے یہ کسی عجیب و غریب موضوع پر ہو، اور پھر بولا، یہ ایک اہم مگر انتہائی بیزار کن کتاب ہے۔ لڑکا حیران رہ گیا کہ بوڑھا آدمی نہ صرف پڑھنا جانتا ہے بلکہ یہ کتاب بھی پڑھ چکا ہے۔ اگر یہ کتاب واقعی بیزار کر دینے والی ہے تو اس کے پاس ابھی اتنا وقت ہے کہ اسے تبدیل کر سکے۔ اس کتاب میں وہی کچھ ہے جو دنیا کی تمام کتابیں بیان کرتی ہیں۔ بوڑھے آدمی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنی تقدیر بنانے میں لوگوں کی نااہلی کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ پر ہر کوئی یقین کرتا ہے۔ لڑکے نے حیرانی سے پوچھا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زندگی کے ایک خاص مرحلے پر ہم اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور ہماری زندگی قسمت کے زیر دست آ جاتی ہے۔ یہی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، لڑکے نے کہا۔ سبھی چاہتے تھے کہ میں پادری بنوں، لیکن میں نے چرواہا بننے کا فیصلہ کیا۔ بہت خوب، بوڑھے آدمی نے کہا، تمہیں واقعی سفر کرنا پسند ہے۔ لڑکے نے خود سے کہا، وہ جانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اس دوران بوڑھا یہ ظاہر کیے بغیر کہ وہ کتاب واپس نہیں کرنا چاہتا، اس کے ورق الٹتا جا رہا تھا۔ لڑکے نے محسوس کیا کہ اس کا لباس عجیب و غریب تھا۔ وہ ایک عرب باشندے جیسا لگ رہا تھا، جو اس خطے میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی، کیونکہ افریقہ طریفہ سے چند گھنٹوں کی مسافت پر تھا۔ یہاں پہنچنے کے لیے کشتی کے ذریعے تنگ آبنائیں ہی عبور کرنا پڑتی تھی۔ عربی باشندے اکثر شہر میں آتے، یہاں سے خرید و فروخت کرنے کے علاوہ دن میں کئی بار عبادت بھی کرتے تھے۔ لڑکے نے پوچھا، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کئی جگہوں سے۔ کئی جگہوں سے تو کوئی نہیں ہو سکتا، لڑکے نے کہا۔ میں گڈریا ہوں اور کئی جگہوں پر جا چکا ہوں، لیکن میرا تعلق صرف ایک جگہ سے ہے، اس شہر سے جو پرانے قلعے کے پاس ہے۔ میں وہیں پیدا ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں سالم میں پیدا ہوا۔ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ سالم کہاں ہے، لیکن وہ پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے خوف تھا کہ ایسا کرنے سے وہ جاہل لگے گا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے پلازے میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھا جو بہت مصروف لگ رہے تھے۔ اس نے کوئی اشارہ پانے کی خاطر پوچھا، اچھا تو سالم بھلا کس طرح کا ہے؟ بالکل ویسا جیسا ہمیشہ سے ہے۔ اسے ابھی تک کوئی اشارہ تو نہیں ملا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ سالم اندلس میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں پہلے سے سن چکا ہوتا۔ تم سالم میں کیا کرتے ہو؟ لڑکے نے اصرار کیا۔ میں سالم میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا آدمی ہنس پڑا، میں سالم کا بادشاہ ہوں۔ لڑکے نے سوچا کہ لوگ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، اس لیے بھیڑوں کے ساتھ رہنا کبھی کبھار بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ بولتی نہیں ہیں۔
یا پھر اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں اپنی کتابوں کے ساتھ وقت گزارے؟ وہ اپنی ناقابل یقین کہانیاں اسی وقت سناتی ہیں جب آپ سننا چاہیں، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو وہ اتنی عجیب بات کر جاتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ گفتگو جاری کیسے رکھی جائے۔ میرا نام ملچی زیدک ہے، بوڑھے آدمی نے کہا۔ تمہارے پاس کتنی بیڑے ہیں؟ کافی، لڑکے نے جواب دیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ بوڑھا آدمی اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس پہلے ہی کافی بیڑے ہیں تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لڑکے کو غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے تو اس سے کسی قسم کی مدد مانگی ہی نہیں تھی۔ یہ بوڑھا ہی تھا جس نے اس سے پینے کے لیے شراب مانگی اور پھر خود ہی گفتگو کا آغاز بھی کر دیا۔ آپ میری کتاب دے دیں، لڑکے نے کہا۔ اب مجھے اپنی بھیڑیں اکٹھی کر کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ مجھے اپنی بھیڑوں کا 10واں حصہ دے دو، بوڑھے آدمی نے کہا۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم خفیہ خزانہ کیسے پا سکتے ہو۔ لڑکے کو اپنا خواب یاد آیا اور اس پر اچانک سب کچھ واضح ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے تو کوئی فیس وصول نہیں کی تھی، مگر یہ بوڑھا آدمی شاید اس کا خاوند ہے جو ایسی چیز کے بارے میں معلومات دینے کے بدلے زیادہ رقم وصول کرنا چاہتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ بوڑھا آدمی بھی شاید ایک خانہ بدوشی ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑکا کچھ کہتا، بوڑھا آدمی نیچے جھکا، ایک چھڑی اٹھائی اور پلازا کی ریت پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے سینے سے اس شدت کا عکس چمکا کہ لڑکا تو عارضی طور پر اندھا ہی ہو گیا۔ بوڑھے آدمی نے عمر سے بڑھ کر مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹوپی سینے کے سامنے کر کے اسے چھپا لیا۔ جب بینائی بحال ہوئی تو لڑکا ریت پر لکھا پڑھ سکتا تھا۔ اس نے ریت پر اپنے ماں باپ اور اس مدرسے کا نام پڑھا جہاں وہ جایا کرتا تھا۔ اس نے تاجر کی بیٹی کا نام بھی پڑھا، حالانکہ وہ پہلے اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ اس نے ان چیزوں کے بارے میں بھی پڑھا جن کا ذکر اس نے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں سیلم کا بادشاہ ہوں، بوڑھے آدمی نے کہا۔ بھلا ایک بادشاہ کسی چرواہے سے بات کیوں کرے گا؟ لڑکے نے خوف اور بکھلاہٹ سے پوچھا۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور فرض کرو سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تم اپنی منزل دریافت کر چکے ہو۔ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ ایک انسان کی تقدیر یا منزل کیا ہوتی ہے، وہی جسے حاصل کرنے کی تمہاری ہمیشہ سے تمنا رہی ہے۔ ہر انسان جب وہ جوان ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ زندگی کے اس مرحلے پر لوگوں کے تصورات واضح ہوتے ہیں اور انہیں سب کچھ ممکن نظر آتا ہے۔ وہ خواب دیکھنے اور زندگی میں رونما ہونے والے امور کی خواہش کرنے سے گھبراتے نہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک پر اسرار چیز انہیں اس بات پر قائل کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ان کے لیے منزل کا حصول ممکن نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی جو کچھ کہہ رہا تھا لڑکے کو اس کی زیادہ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ پر اسرار چیز آخر کیا ہے، تاکہ وہ جب اس کے بارے میں تاجر کی بیٹی سے بات کرے تو وہ اسے متاثر کر سکے۔ یہ وہ طاقت ہے جو منفی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں یہ تمہیں بتاتی ہے کہ تم نے اپنی منزل کیسے حاصل کرنی ہے۔ یہ انسان کو روحانی اور ارادی طور پر اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے، وہ یہ کہ انسان چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ جب حقیقت میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ خواہش کائنات کی روح سے وجود میں آ جاتی ہے۔ یہی اس دھرتی پر انسان کی زندگی کا مقصد ہے، چاہے وہ مقصد سیاحت ہو، تاجر کی بیٹی سے شادی کرنا ہو، یا پھر خزانے کی تلاش ہی کیوں نہ ہو۔ کائنات کی روح انسان کی خوشی سے تقویت لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے غم، رشک اور حسد سے بھی۔ انسان کی ذمہ داری صرف اپنی منزل کا احساس ہے، اور جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو ساری کائنات اس کے حصول میں اس کی معاون بن جاتی ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموشی سے مارکیٹ اور اس میں قصبے کے لوگوں کی موجودگی کا جائزہ لیتے رہے، اور پھر بوڑھے نے بولنے میں پہل کی۔ تم ریوڑ کیوں لیے پھرتے ہو؟ کیونکہ مجھے سفر کرنا پسند ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ بوڑھا بازار کی نکڑ میں موجود دکان کے دروازے میں کھڑے نان بائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جب وہ جوان تھا تو اسے بھی سیاحت کا شوق تھا، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے وہ دکان خریدے گا، کچھ پیسہ جمع کرے گا اور بوڑھا ہونے پر 1 ماہ افریقہ میں گزارے گا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے خواب کو حقیقت کو روپ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسے چرواہا بننے کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، لڑکے نے کہا۔ اس نے بھی اس کے بارے میں سوچا تھا، بوڑھے آدمی نے جواب دیا، لیکن معاشرے میں دکاندار چرواہے کی نسبت زیادہ معزز سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے پاس گھر ہوتے ہیں، جبکہ چرواہے باہر کھلے آسمان تلے سوتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ لوگ چرواہے کی نسبت دکاندار کو اپنا داماد بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تاجر کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے لڑکے کے دل میں ایک درد سا اٹھا، کیونکہ اس قصبے میں بھی ایک دکاندار موجود تھا۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آخرکار لوگ چراہوں اور دکانداروں کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ ان کی اپنی منزل سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بوڑھا کتاب کی ورگردانی کرتا رہا اور ایک صفحے پر رک کر اسے پڑھنے لگا۔ لڑکا کچھ دیر تک تو انتظار کرتا رہا
اور پھر اس نے اسی طرح مداخلت کی جیسے بوڑھے نے کی تھی اور بولا، آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ تم اپنی منزل کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تم سب کچھ ترک کر سکتے ہو، اور آپ ایسے ہی موقع پر لوگوں کی مدد کے لیے رونما ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اسی طرح تو نہیں، لیکن کسی نہ کسی صورت میں سامنے ضرور آتا ہوں، کبھی مسئلے کے حل کی صورت میں، کبھی اچھے خیال کی صورت میں، اور کبھی کسی خاص لمحے پر کام آسان بنانے کی صورت میں۔ اور بھی کئی کام ہیں جو میں کرتا ہوں، لیکن اکثر اوقات لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ بوڑھے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک ہفتہ قبل مجھے ایک کان کن کے سامنے پتھر کی صورت میں ظاہر ہونا پڑا۔ کان کن زمرد کے حصول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ گزشتہ 5 سال سے مصروف عمل تھا اور زمرد پانے کے لیے ہزاروں پتھر توڑ چکا تھا، اور وہ اس مرحلے پر ہمت ہارنے والا تھا جہاں وہ اگر صرف اور صرف ایک پتھر مزید توڑتا تو اسے اس کا زمرد مل جاتا۔ چونکہ کان کن منزل پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا، اس لیے بوڑھے نے بیچ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو ایک پتھر کی صورت میں ڈھالا اور لڑکتا ہوا کان کن کے قدموں میں آ گیا۔ کان کن 5 سال کی بے ثمر مشقت کے باعث غصے اور مایوسی کے عالم میں تھا، اس لیے اس نے پتھر اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ پتھر اس قدر زور سے پھینکا گیا کہ جس پتھر پر وہ جا کر گرا وہ ٹوٹ گیا، اور اس ٹوٹے ہوئے پتھر میں ایک زمرد تھا، دنیا کا بہترین زمرد۔ بوڑھے نے قدرے تلخی سے کہا، لوگ بہت جلد جان جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر اتنی ہی جلدی اسے بھلا بھی دیتے ہیں۔ شاید یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ لڑکے نے بوڑھے کو یاد کرایا کہ اس نے خفیہ خزانے کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ خزانہ پانی کے بہاؤ سے منظر عام پر آتا ہے، اور اسی بہاؤ سے نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے ریوڑ کا 10واں حصہ مجھے دینا ہوگا۔ خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بات پر بوڑھے نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تم شروعات ہی اس چیز کے وعدے سے کرو جو ابھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو تم بہت جلد اس کے حصول کی خواہش ترک کر دو گے۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ وہ تو پہلے بھی اپنے خزانے کا 10واں حصہ ایک خانہ بدوش عورت کو دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ خانہ بدوش تو لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، بوڑھے نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ تم یہ سیکھ گئے ہو کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے، اور یہی چیز ہے جو روشنی کے جنگجو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوڑھے نے لڑکے کی کتاب واپس کرتے ہوئے کہا، کل اسی وقت اپنے غلے کا 10واں حصہ لے آؤ اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے خفیہ خزانہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کونے کے پاس نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لڑکے نے دوبارہ کتاب پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ توجہ مرکوز نہ کر پایا۔ وہ قدرے پریشان تھا کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا۔ وہ اٹھ کر بیکری کی طرف گیا اور کھانے کے لیے روٹی خریدی۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ کیا اسے نان بھائی کو وہ سب کچھ بتا دینا چاہیے جو بوڑھا اس کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے یہ سوچتے ہوئے کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا کہ بعض اوقات حالات کو ان کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر وہ دکاندار کو کچھ بتا دیتا تو وہ دکاندار اسی کے بارے میں سوچتا رہتا اور اپنے خواب کے تعاقب کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا جس کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ لڑکے نے خود کو دکاندار کے لیے بے چینی کا سبب بننے سے روکا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ جلد ہی وہ صدر دروازے پر پہنچ گیا جہاں ایک چھوٹی سی عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطار لگی تھی جو افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ مصر افریقہ ہی میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے کھڑے آدمی نے پوچھا۔ مجھے شاید آپ کی مدد کی ضرورت کل پڑے، لڑکے نے پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ فروخت کر دے تو وہ آبنائے کے دوسرے کنارے پر موجود افریقہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس خیال نے اسے ایک لمحے کے لیے ڈرا دیا۔ خوابوں کی دنیا کا ایک اور باسی۔ ٹکٹ بیچنے والے نے لڑکے کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ کر اپنے اسسٹنٹ سے کہا، اس کے پاس تو سفر کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ جب لڑکا ٹکٹ گھر کی کھڑکی پر کھڑا تھا تو اسے اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اسے چرواہا ہی بنا رہنا چاہیے، کیونکہ 2 سال میں اس نے غلہ بانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ وہ بھیڑوں کی اون اتارنے، انہیں بھیڑیوں سے بچانے اور غبن بھیڑوں کا خیال رکھنے جیسے سب کام سیکھ چکا تھا۔ وہ اندلس کی بہترین چراگاہوں کے بارے میں بھی جانتا تھا اور اپنی بھیڑوں میں سے ہر ایک کی قدر و قیمت کے بارے میں بھی۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے ممکن ترین طویل راستے کا انتخاب کیا۔ وہ شہر کے قلعے کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنا راستہ چھوڑ دیا اور سیڑھیوں سے ہوتا ہوا دیوار پر پہنچ گیا، جہاں سے وہ کچھ فاصلے پر موجود افریقہ کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین فتح کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ جس جگہ پر وہ بیٹھا تھا وہاں سے وہ سارے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اسے وہ مارکیٹ بھی نظر آ رہی تھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت پر افسوس رہے گا جب میں بوڑھے سے ملا تھا،
لڑکے نے سوچا۔ وہ تو شہر میں بس اس خاتون سے ملنے آیا تھا جو اسے خواب کی تعبیر بتا سکے، مگر نہ تو خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اسے متاثر ہوئے۔ ان دونوں کے اس رویے کی وجہ اس کا چرواہا ہونا تھا۔ وہ لوگوں سے گریزاں رہنے والے ان لوگوں میں سے تھے جنہیں کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ چرواہوں کو اپنی بھیڑوں سے کس قدر لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ریوڑ کی ہر بھیڑ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے، کون سی سست ہے اور کون سی 2 ماہ بعد بچہ دینے والی ہے۔ وہ بھیڑوں کی اون اتارنا، انہیں ذبح کرنا بھی جانتا تھا، اور یہ بھی کہ اگر اس نے کبھی انہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تو وہ بہت زیادہ مشکل میں آ جائیں گی۔ اتنی دیر میں ہوا تیز ہو گئی۔ وہ اس ہوا کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ یہ بحیرہ روم کے مشرق میں موجود لیوانت سے چلتی ہے اور لوگ اسے لیوانتر کہتے ہیں۔ ہوا کی رفتار مزید تیز ہونے لگی تو لڑکے نے سوچا کہ وہ اپنے ریوڑ اور خزانے کے درمیان کھڑا ہے۔ اسے 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، ایک وہ جس کا وہ عادی ہو چکا تھا اور دوسری وہ چیز جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، لیکن وہ اس کے ریوڑ جتنی اہم نہیں تھی کیونکہ اس کا انحصار بھیڑوں کی طرح صرف چرواہے پر ہی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ تو لڑکی کو یاد بھی نہیں ہوگا اور وہ یہ بھی بھول چکی ہوگی کہ وہ اسے کس دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے تو ہر دن ایک جیسا تھا، اور لوگوں کے لیے ہر دن ایک جیسا اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں اس دن میں رونما ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ لڑکے نے سوچا، میں نے اپنے ماں باپ، شہر اور قلعے کو چھوڑا، اب وہ میری غیر موجودگی کے عادی ہو چکے ہوں گے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اور ایک دن بھیڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے اس کی نظر مارکیٹ پر پڑ رہی تھی۔ بیکری پر لوگوں کا آنا جانا جاری تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس بینچ پر بیٹھ کر اس نے بوڑھے سے گفتگو کی تھی وہاں ایک نوجوان جوڑا سرگوشیوں میں مصروف تھا۔ وہ دکاندار، لڑکے نے خود سے کہا، مگر بات مکمل نہ کی۔ ہوا اور تیز ہو گئی۔ لڑکا اس کی شدت اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسی ہوا کے ساتھ کبھی عرب فاتحین یہاں آئے تھے، اسی ہوا کے ساتھ نقاب پوش خاتون اور صحرا کی مہک بھی آئی تھی، اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آئی تھی جو کبھی اپنے نامعلوم خزانوں اور پیرامڈز کی تلاش میں نکلے تھے۔ لڑکے کو ہوا کی آزادی سے حسد محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ کاش اسے اس کے سوا روکنے والا اور کوئی نہ ہوتا۔ اس کی بھیڑیں، تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہیں تو بس اس کی منزل کی جانب ایک قدم کی حیثیت ہی رکھتی تھیں۔ لڑکا اگلے دن دوپہر کو بوڑھے سے ملنے آیا تو اس کی بھیڑوں میں سے 6 اس کے ساتھ تھیں۔ جانے سے پہلے میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو ایک انتہائی عقل مند آدمی کے پاس خوشی کا راز جاننے کے لیے بھیجا۔ وہ لڑکا 40 دن تک صحرا کا سفر کرنے کے بعد ایک خوبصورت قلعے میں پہنچا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کے اوپر تھا اور وہ عالم فاضل انسان اسی میں رہتا تھا۔ میں حیران ہوں، لڑکے نے کہا۔ میرے دوست نے باقی بھیڑیں فوراً خرید لیں۔ اس کا کہنا تھا کہ چرواہا بننا اس کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے۔ یہ تو ایک نیک شگون ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ اصول موافقت کہلاتا ہے۔ جب تم پہلی بار تاش کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے، یہی پہل کار کی قسمت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ انسان اپنی منزل حاصل کر لے۔ یہ طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش کو شدید بنا دیتی ہے۔ پھر بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ کیا تو اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بھیڑ لنگڑی تھی، جس پر لڑکے نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، یہ زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ یہ بھیڑ باقی تمام بھیڑوں سے زیادہ ذہین ہے اور اس سے اون بھی زیادہ اترتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، مصر میں، احرام کے پاس۔ لڑکا چونک گیا کہ بوڑھی خاتون نے بھی تو یہی کہا تھا، لیکن اس نے اس کے بدلے لیا کچھ نہیں تھا۔ خزانہ پانے کے لیے تمہیں شگون سمجھنا ہوں گے۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راستے کا تعین کر رکھا ہے اور تمہیں یہ راستہ پہچاننے کے لیے علامات کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ لڑکا کوئی جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی آئی اور ان دونوں کے درمیان سے گزر گئی۔ اس پر لڑکے کو یاد آیا کہ ایک بار اس کے دادا نے کہا تھا کہ تتلیاں نیک شگون ہوتی ہیں، اور اسی طرح جھینگر، چھپکلیاں اور 4 پتوں والی بوٹی بھی۔ بوڑھے نے لڑکے کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک، یہ نیک شگون ہے، تمہارے دادا نے درست کہا تھا۔ بوڑھے نے اپنی قبا کھول لی تو لڑکا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے سونے کی زرہ پہنی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ لڑکے کو یاد آیا کہ گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی تیز روشنی انہی پتھروں کی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ ہے جس نے راہزنوں سے بچنے کے لیے ایسا روپ دھار رکھا ہے۔ بوڑھے نے اپنی زرہ کے وسط میں جڑے ہوئے 2 پتھر، جن میں سے ایک سفید اور دوسرا کالا تھا، لڑکے کو دیے اور کہا، یہ لو، انہیں یوریم اور تھوریم کہتے ہیں۔ کالا پتھر ہاں، جبکہ سفید نہ کی علامت ہے۔ جب بھی تمہیں شگون سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئے گی تو یہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہمیشہ با مقصد سوال کرنا، لیکن
اگر ہو سکے تو ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرنا۔ تم پہلے ہی جانتے ہو کہ خزانہ احرام میں موجود ہے۔ میں نے کسی واضح فیصلے پر پہنچنے میں تمہاری مدد کی ہے، اس لیے میں نے فیس وصول کرنے پر اصرار کیا تھا۔ لڑکے نے پتھر اپنے تھیلے میں رکھ لیے اور فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اپنے تمام فیصلے خود کرے گا۔ یہ مت بھولنا کہ تمہارا سامنا جس بھی چیز سے ہو وہ صرف ایک چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ علامات کی زبان سمجھنا، اور سب سے اہم یہ کہ منزل کے حصول تک اس کا تعاقب کرنا نہ چھوڑنا۔ جانے سے پہلے میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو ایک انتہائی عقل مند آدمی کے پاس خوشی کا راز جاننے کے لیے بھیجا۔ وہ لڑکا 40 دن تک صحرا کا سفر کرنے کے بعد ایک خوبصورت قلعے میں پہنچا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کے اوپر تھا اور وہ عالم فاضل انسان اسی میں رہتا تھا۔ لڑکا جب قلعے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حال میں لوگوں کا ہجوم تھا، تاجروں کا آنا جانا لگا تھا، لوگ باہمی گفت و شنید میں مصروف تھے۔ سازندوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہلکی ہلکی موسیقی بجا رہا تھا اور دسترخوان پر علاقے کے لذیذ اور بہترین پکوان سجے تھے۔ وہ عالم لوگوں میں گھرا ہوا تھا اور لڑکے کو اس سے بات کرنے کے لیے 2 گھنٹے تک اپنی باری کا انتظار کرنا پڑا۔ اس دانا نے بڑے غور سے لڑکے کی بات سنی، اس کے آنے کا مقصد جانا اور کہا، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں خوشی کا راز سمجھا سکوں۔ تم قلعے کی سیر کرو اور 2 گھنٹوں بعد آ کر مجھے ملو۔ اس دوران ایک اور کام بھی کرو۔ عالم نے لڑکے کو ایک چمچ تھماتے ہوئے کہا جس میں 2 قطرے تیل تھا، دھیان رکھنا قلعے کی سیر کے دوران یہ تیل گرنے نہ پائے۔ لڑکا محل کی سیڑھیاں چڑھنے اترنے لگا، لیکن اس دوران اس کی نظریں چمچ پر جمی رہیں۔ 2 گھنٹوں بعد وہ عالم کے پاس واپس آیا، جس نے اسے پوچھا، کیا تم نے ڈائننگ ہال میں لگے شاندار ایرانی پردے دیکھے؟ تمہیں وہ باغ کیسا لگا جسے بنانے میں ماہر کاریگر کو 10 سال لگے تھے؟ اور میرے کتب خانے میں موجود خوبصورت چرمی دستاویز تمہیں کیسی لگی؟ لڑکے نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی تمام تر توجہ تیل کو گرنے سے بچانے پر تھی جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ تو پھر جاؤ اور میرے محل کے عجوبے غور سے دیکھو، عالم نے کہا۔ تم اس وقت تک کسی آدمی پر اعتماد نہیں کر سکتے جب تک تم اس کا گھر نہ دیکھ لو۔ لڑکے نے چمچ اٹھایا اور دوبارہ محل کی سیر شروع کر دی۔ اس بار اس نے محل کی چھت، دیواریں، وہاں موجود فن مصوری کے نمونے، باغ، پھول اور اپنے ارد گرد موجود پہاڑوں کی خوبصورتی نیز ہر چیز کا بغور مشاہدہ کیا اور عالم کے پاس واپس آ کر تفصیل سے سب کچھ بیان کر دیا۔ لیکن وہ تیل کہاں ہے جو میں نے تمہارے سپرد کیا تھا؟ دانا آدمی نے پوچھا۔ لڑکے نے چمچ کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اچھا، تو میں تمہیں صرف ایک نصیحت کر سکتا ہوں، عالم نے کہا۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کے عجائب دیکھو مگر چمچ میں موجود تیل مت بھولو۔ چرواہا کچھ نہ بولا۔ اسے اس کہانی کی سمجھ آ چکی تھی جو بوڑھے بادشاہ نے سنائی تھی کہ ایک چرواہے کو سفر کرنا چاہے جتنا مرضی پسند ہو، لیکن اسے اپنی بھیڑوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ بوڑھے نے چرواہے کو غور سے دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر عجیب انداز سے کئی بار لڑکے کے سر پر پھیرے اور اپنی بھیڑیں لے کر روانہ ہو گیا۔ طریفہ کے بلند ترین مقام پر ایک قلعہ ہے جو عرب فاتحین نے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے کی فصیل سے افریقہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس دن سپہر کو سلم کا بادشاہ ملچی زیدک فصیل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لیوانتر کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا اور اس کی بھیڑیں پاس ہی چل رہی تھیں۔ وہ نئے مالک سے قدرے بے چین مگر اتنی بڑی تبدیلی کے باعث پرجوش بھی تھیں کیونکہ انہیں تو بس چارے اور پانی سے ہی سروکار تھا۔ ملچی زیدک نے ایک چھوٹا سا جہاز بندرگاہ سے نکلتے دیکھا۔ اب وہ لڑکے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا، جیسا کہ وہ ابراہم کو بھی دوبارہ نہ دیکھ سکا تھا۔ اس سے بھی اس نے 10واں حصہ بطور فیس وصول کیا تھا۔ یہی اس کا کام تھا۔ اس جیسے خدا ترس لوگوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس لیے ان کی خواہشات بھی نہیں ہوتی، لیکن سلم کے بادشاہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ لڑکا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ یہ بری بات ہے کہ لڑکا بہت جلد میرا نام بھول جائے گا۔ مجھے اپنا نام اس کے سامنے دہرانا چاہیے تھا تاکہ جب وہ میرے بارے میں بات کرتا تو بتاتا کہ میں سلم کا بادشاہ ملچی زیدک ہوں۔ اس نے قدر ندامت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب فنا ہونے والا ہے، لیکن ایک بوڑھا بادشاہ فقط کچھ لمحے خود پر فخر کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے نے سوچا کہ افریقہ بھی کتنا عجیب ہے۔ وہ ایک دکان میں بیٹھا ہوا تھا جو تانجیر میں اب نائے کے ساتھ موجود دیگر دکانوں جیسی ہی تھی۔ کچھ آدمی ایک بڑے پائپ سے حقے کے کش لگا کر پائپ ایک دوسرے کی طرف بڑھا رہے تھے، جبکہ کچھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہے تھے۔ وہاں نقاب پوش خواتین بھی تھیں۔ مذہبی رہنما ایک اونچے مینار پر چڑھ کر کچھ پکارتے جسے سن کر لوگ گھٹنوں کے بل جھکتے اور پیشانی زمین پر رکھ دیتے۔ غیر مسیحیوں کا طریقہ عبادت، لڑکے نے خود سے کہا۔ بچپن میں جب وہ مدرسے میں جایا کرتا تھا تو اسے ہاتھ میں بے نیام تلوار لیے سفید گھوڑے پر سوار سینٹ سینتیاگو میٹاموروس کی تصویر بہت مسحور کن لگتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بہت اداس ہو گیا اور تنہائی محسوس کرنے لگا۔
دکان کا مالک لڑکے کے پاس آیا تو اس نے اس مشروب کی طرف اشارہ کیا جو دکاندار نے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے آدمی کو پیش کیا تھا۔ یہ تیز چائے تھی، مگر لڑکے کو شراب پسند تھی، لیکن اس وقت اسے ان چیزوں کے بارے میں نہیں بلکہ یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ خزانہ کیسے حاصل کیا جائے۔ بھیڑیں بیچنے کے بعد لڑکے کے پاس کافی رقم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دولت میں جادو ہے، اور جس کے پاس یہ جادو ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ بہت جلد، شاید چند ہی دنوں میں، وہ احرام کے پاس ہوگا، کیونکہ ایک بوڑھا آدمی جس نے سونے کی زرہ پہن رکھی تھی، اس نے محض 6 بیڑے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا۔ اس نے ہسپانوی زبان میں سنا۔ لڑکے کو قدرے اطمینان ہوا۔ وہ شگون کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پہلا شگون رونما ہو چکا تھا۔ لڑکے نے جواب دینے کے بجائے الٹا پوچھنے والے سے سوال کر دیا، تم ہسپانوی کیسے بول لیتے ہو؟ نوارد مغربی لباس پہنے ہوئے ایک نوجوان تھا۔ اس کی عمر اور قد و قامت لڑکے جتنی ہی تھی، اور اس کی جلد کا رنگ اس بات کا غماز تھا کہ وہ ایک مقامی باشندہ ہے۔ یہاں ہر کوئی ہسپانوی زبان ہی بولتا ہے۔ ہم اسپین سے صرف 2 گھنٹوں کی مسافت پر ہیں، نوارد نے جواب دیا۔ بیٹھ جاؤ اور میرے لیے ایک گلاس شراب منگوا دو، مجھے یہ چائے پسند نہیں ہے، لڑکے نے کہا۔ نوجوان نے جواب دیا، یہاں شراب نہیں مل سکتی کیونکہ مذہب میں اس کی ممانعت ہے۔ لڑکے نے نوجوان کو بتایا کہ وہ احرام مصر جانا چاہتا ہے۔ وہ اسے اس خزانے کے بارے میں بھی بتانے والا تھا، لیکن یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ممکن ہے کہ عرب باشندہ اسے وہاں لے جانے کے بدلے خزانے سے حصہ مانگ لے۔ اسے بوڑھے کی بات بھی یاد آ گئی کہ وہ چیز دینے کا وعدہ مت کرو جو ابھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر ہو سکے تو مجھے وہاں لے جاؤ، میں اس کے بدلے تمہیں فیس ادا کر دوں گا، لڑکے نے کہا۔ نوارد نے پوچھا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ لڑکے نے دیکھا کہ دکان کا مالک قریب کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اس کی موجودگی لڑکے کو ناگوار لگی، لیکن اسے ایک رہنما مل چکا تھا، اس لیے وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ تمہیں احرام مصر تک پہنچنے کے لیے صحرا عبور کرنا ہوگا، جس کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے پاس اتنی رقم موجود ہے؟ لڑکے کو یہ سوال عجیب لگا، لیکن اسے بوڑھے کی بات پر یقین تھا جس نے کہا تھا کہ جب تم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو ساری کائنات تمہارے حق میں ہو جاتی ہے۔ اس نے تھیلے سے پیسے نکال کر نوارد کو دکھائے۔ قہوہ خانہ کا مالک بھی یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے عربی زبان میں نوجوان سے کچھ کہا۔ دکان کا مالک کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ یہاں سے نکلتے ہیں، نوجوان نے کہا۔ دکان کا مالک بھی یہی چاہتا ہے۔ لڑکے کو کچھ اطمینان محسوس ہوا۔ وہ بل ادا کرنے کے لیے اٹھا، لیکن قہوہ خانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑا اور غصے سے باتیں کرنے لگا۔ لڑکا مضبوط قد و قامت کا مالک تھا۔ وہ دکاندار کی اس حرکت کا جواب دینا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ تو ایک اجنبی سرزمین پر ہے۔ اس کے نئے دوست نے دکاندار کو دھکیل کر ایک طرف کیا، لڑکے کو اپنے ساتھ باہر لے آیا اور بولا، وہ تمہاری رقم ہتھیانا چاہتا تھا۔ تنجیر باقی افریقہ سے مختلف ہے۔ یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ پر چور اور لٹیرے موجود ہوتے ہیں۔ لڑکے نے پیسے نکال کر گنے۔ اسے نئے دوست پر بھروسہ تھا کیونکہ اس نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی۔ ہم کل احرام مصر کے لیے نکلیں گے، نوجوان نے پیسے پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے 2 اونٹ خریدنا ہوں گے۔ وہ دونوں تنجیر کی تنگ گلیوں میں چلنے لگے۔ دائیں بائیں مختلف اسٹال تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک چوک میں موجود بڑی مارکیٹ میں پہنچے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ خرید و فروخت جاری تھی۔ لوگ بھاؤ تاؤ کر رہے تھے۔ کوئی سبزی خرید رہا تھا تو کوئی قالینوں اور خنجروں کا سودا کر رہا تھا۔ لڑکے کی نظر مسلسل اپنے نئے دوست پر تھی جس کے پاس اس کی تمام تر جمع پونجی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی رقم واپس لے لے، مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ ایسا کرنا ایک تو غیر دوستانہ فعل ہوگا اور دوسرا وہ اس اجنبی سرزمین کے رسم و رواج سے بھی ناواقف تھا۔ لڑکے نے خود سے کہا، مجھے اس پر نظر رکھنا ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے دوست کی نسبت زیادہ طاقتور ہے۔ اس گہما گہمی میں اس نے ایک انتہائی خوبصورت تلوار دیکھی۔ ایسی تلوار اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تلوار کا میان چاندی کا بنا تھا، جبکہ اس کے سیاہ رنگ کے دستے پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ لڑکے نے خود سے وعدہ کیا کہ جب وہ خزانہ حاصل کر کے مصر سے واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، اس اسٹال والے سے پوچھو کہ تلوار کی قیمت کیا ہے۔ یہ سب طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان ہوا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی میں اس قدر ڈرامائی تبدیلی کیسے آ گئی۔ لڑکے نے محسوس کیا کہ تلوار کی وجہ سے اس کی توجہ بڑھ چکی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ڈر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ مسلسل تلوار کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر کار اس نے ہمت جٹائی اور مڑ کر پیچھے دیکھ ہی لیا۔ مارکیٹ میں لوگوں کا ہجوم تھا۔
ہر طرف شور اور مختلف پکوانوں کی خوشبو تھی، لیکن اس کا نیا دوست کہیں موجود نہیں تھا۔ لڑکا خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کا دوست اتفاقاً اس سے بچھڑ گیا ہے، اس لیے اس نے وہیں انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ایک مذہبی پیشوا مینار پر چڑھا اور کچھ پکارنا شروع کر دیا۔ مارکیٹ میں موجود لوگ پہلے گھٹنوں کے بل جھکے اور پھر زمین پر ماتھا ٹیکنے لگے۔ اس سے فارغ ہو کر سب نے اپنے اپنے سٹال سمیٹے اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ لڑکا ڈوبتے سورج کو مارکیٹ کے ارد گرد موجود سفید عمارتوں کے پیچھے غائب ہونے تک دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ آج صبح جب سورج طلوع ہوا تو وہ ایک دوسرے بر اعظم پر تھا۔ وہ ایک ایسا چرواہا تھا جس کے پاس 60 بھیڑیں تھیں اور اسے ایک لڑکی کے ساتھ ملاقات کی امید بھی تھی۔ آج صبح جب وہ مانوس میدانوں میں سے گزرا تو اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے لمحات کا بھی علم تھا، لیکن جب سورج غروب ہوا تو وہ ایک اور ملک میں تھا، ایک اجنبی سرزمین پر، ایک ایسا اجنبی جو اس خطے کی زبان بھی نہیں بول سکتا تھا۔ اب وہ چرواہا نہیں رہا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنی رقم بھی نہیں کہ وہ گھر واپس لوٹ سکے۔ یہ سب طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان ہوا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی میں اس قدر ڈرامائی تبدیلی کیسے آ گئی۔ ندامت کے باعث اس کا رونے کو دل چاہا، لیکن وہ تو آج تک کبھی اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ اب چونکہ بازار بالکل ویران اور وہ گھر سے دور تھا، اسے یہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے جی بھر کر رو لیا۔ وہ اس لیے رویا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، خدا خواب دیکھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ جب میرے پاس بھیڑیں تھیں تو میں خوش تھا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی خوش رکھتا تھا۔ لوگ مجھے آتا دیکھ کر میرا استقبال کیا کرتے تھے۔ اس نے سوچا، اب میں تنہا اور اداس ہوں، اب میرے برتاؤ میں تلخی پیدا ہو جائے گی۔ چونکہ ایک آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس لیے اب میں دوسروں پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ میں اپنا خزانہ کبھی نہیں پا سکوں گا، اس لیے میں ان لوگوں سے نفرت کروں گا جو اپنے خزانے تک پہنچ چکے ہیں۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ دنیا فتح کر سکوں، لہٰذا میرے پاس جو تھوڑا بہت ہے میں اسی میں گزارا کرنے والا ہوں۔ اس نے یہ دیکھنے کے لیے اپنا تھیلا کھولا کہ اس میں کیا بچا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس سینڈوچ کا کچھ حصہ باقی ہو جو اس نے بحری جہاز میں کھائی تھی، لیکن تھیلے میں اسے صرف ایک بڑی کتاب، ایک جیکٹ اور وہ 2 پتھر ملے جو اسے بوڑھے نے دیے تھے۔ پتھر دیکھ کر اسے قدر تسلی ہوئی۔ سونے کی ذرہ سے اتارے گئے یہ 2 قیمتی پتھر اسے 6 بھیڑوں کے عوض ملے تھے، جنہیں بیچ کر وہ واپسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس نے پتھر تھیلے سے نکال لیے تاکہ انہیں اپنی جیب میں رکھ سکے، اور ساتھ ہی یہ سوچا، اب میں زیادہ ہوشیاری سے کام لوں گا۔ یہ ایک ساحلی شہر تھا اور اس کے نئے دوست نے اسے ایک ہی پتے کی بات بتائی تھی کہ ساحلی شہروں میں چور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لڑکے کو اب سمجھ آئی کہ قہوہ خانہ کا مالک پریشان کیوں ہوا تھا۔ دراصل وہ اسے خبردار کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے نئے دوست پر بھروسہ نہ کرے۔ اس نے سوچا، میں دنیا کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی میرے جیسا ہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس نے پتھروں پر انگلیاں پھیر کر ان کی حرارت محسوس کی اور سوچا کہ اب یہی اس کا خزانہ ہے۔ پتھروں کے لمس سے اسے نہ صرف راحت ملی بلکہ وہ بوڑھا بھی یاد آیا جس نے کہا تھا، جب تم کچھ حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لو تو ساری کائنات اس کے حصول میں تمہارا ساتھ دینے لگتی ہے۔ لڑکا بوڑھے کی بات میں چھپی سچائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک ویران مارکیٹ میں تھا، اس کے پاس نہ تو کوئی پیسہ تھا اور نہ ہی رات کے وقت رکھوالی کرنے کے لیے کوئی بھیڑ، لیکن اس کے پاس پتھر ضرور تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ ایک ایسے بادشاہ سے ملا تھا جو اس کے ماضی کے بارے میں بھی سب جانتا تھا۔ ان کا نام یوریم اور تھومیم ہے اور یہ تمہیں شگون سمجھنے میں مدد دیں گے۔ لڑکے کو بوڑھے کی بات یاد آئی۔ اس نے پتھروں کو آزمانے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں واپس تھیلے میں رکھ دیا۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ تم جو چاہتے ہو اس کے بارے میں تمہیں واضح سوال کرنا ہوں گے۔ اس نے یہ جاننے کے لیے کہ کیا بوڑھے کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں، تھیلے سے ایک پتھر نکالا تو جواب ہاں تھا۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا مجھے میرا خزانہ ملنے والا ہے؟ اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پتھر کو چھوا۔ جب وہ ہاتھ سے تھیلا ٹٹول رہا تھا تو دونوں پتھر تھیلے میں موجود سوراخ سے زمین پر گر گئے۔ اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ تھیلے میں سوراخ بھی ہے۔ خیر وہ نیچے جھکا اور یوریم اور تھومیم کو اٹھا کر واپس تھیلے میں رکھ دیا۔ جب اس نے پتھروں کو زمین پر گرا دیکھا تو اسے ایک اور بات یاد آ گئی۔ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا، شگون کو پہچاننا سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ ایک اور شگون۔ لڑکا مسکرایا اور دونوں پتھر اٹھا کر تھیلے میں رکھ دیے۔ اس نے سوراخ کو رفو کرنا ضروری نہ سمجھا کیونکہ پتھر تو جب چاہیں جہاں چاہیں گر سکتے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ بعض سوال ایسے ہیں جو انسان کو کبھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے منزل سے بھٹک جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے خود سے کہا، میں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنے فیصلے خود کیا کروں گا۔
پتھروں نے اسے اشارہ دیا کہ بوڑھے کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں، جس سے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے ارد گرد سنسان مارکیٹ پر نگاہ ڈالی۔ اس کی مایوسی قدرے کم ہو گئی تھی، اور اب یہ جگہ اسے اجنبی نہیں بلکہ صرف ایک نئی جگہ لگ رہی تھی، اور نئی جگہیں دیکھنا ہی تو ہمیشہ سے اس کا خواب رہا تھا۔ اب اگر وہ احرام مصر تک نہ بھی پہنچ سکا تو بھی وہ دوسرے چرواہوں کی نسبت زیادہ دور دراز کے علاقوں کا سفر کر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ سب یہ جان سکیں کہ جس جگہ پر وہ موجود ہیں وہاں سے فقط 2 گھنٹوں کی بحری مسافت پر کتنی مختلف دنیا آباد ہے۔ اگرچہ اس کی یہ نئی دنیا اس وقت ایک ویران مارکیٹ تھی، لیکن وہ یہاں بھرپور رونق اور گہما گہمی بھی دیکھ چکا تھا جسے وہ کبھی بھلا نہیں پائے گا۔ اسے تلوار کا خیال بھی آیا۔ اس خیال پر وہ تھوڑا دکھی تو ہوا، مگر ایسی تلوار اس نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ اب اسے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک چور سے دھوکہ کھایا ہوا انسان ہے یا پھر خزانے کی تلاش میں نکلا ہوا مہم جو۔ اس نے حتمی لہجے میں خود سے کہا، میں ایک مہم جو ہوں، خزانے کی تلاش میں نکلا ہوا مہم جو۔ کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو بازار ہی میں سو گیا تھا، جہاں اب دوبارہ رونق شروع ہونے والی تھی۔ اس نے ارد گرد اپنی بھیڑوں کے لیے نظر دوڑائی تو اس کو احساس ہوا کہ وہ تو اب ایک نئی جگہ پر ہے۔ اس پر افسردہ ہونے کے بجائے وہ خوش ہوا، کیونکہ اسے بھیڑوں کے لیے چارے پانی کی تلاش نہیں کرنا تھی، بلکہ اب وہ خزانے کے حصول کے لیے نکل سکتا تھا۔ اس کی جیب میں ایک سکہ تک نہیں تھا، لیکن دل میں یقین ضرور تھا۔ ایک رات قبل اس نے عہد کیا تھا کہ وہ ویسا ہی مہم جو بنے گا جن کے بارے میں اس نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بازار میں چلنے لگا۔ دکاندار اپنے اسٹال سجا رہے تھے۔ اس نے ایک مٹھائی والے کا اسٹال لگانے میں اس کی مدد کی۔ مٹھائی والے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے دن کا آغاز کرنے جا رہا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے۔ دکاندار کی مسکراہٹ سے اسے پراسرار بوڑھے بادشاہ کی مسکراہٹ یاد آ گئی۔ اس نے سوچا، یہ دکاندار مٹھائی اس لیے نہیں بنا رہا ہے کہ اس نے کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، بلکہ اس لیے بنا رہا ہے کہ اسے یہ کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ بھی بوڑھے کی طرح لوگوں کو دیکھ کر یہ بتا سکتا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہے یا اس سے دور۔ یہ آسان ہے، مگر میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا ہے، اس نے سوچا۔ جب دکان سج گئی تو مٹھائی والے نے اسے کھانے کے لیے کچھ مٹھائی دی۔ لڑکے نے اس کا شکریہ ادا کیا، مٹھائی کھائی اور اپنی راہ پر چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ جب وہ اسٹال لگا رہے تھے تو ایک آدمی عربی زبان میں بات کر رہا تھا اور دوسرا ہسپانوی میں، جبکہ دونوں ایک دوسرے کی بات کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ ایک زبان ایسی بھی ہے جس کا انحصار الفاظ پر نہیں ہوتا، اس نے سوچا۔ میں یہ تجربہ پہلے اپنی بھیڑوں کے ساتھ کر چکا ہوں اور اب انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا ہوں۔ آپ نے ناول دی الکیمسٹ کی اردو ٹرانسلیشن ایپیسوڈ 1 سنی۔ اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔